बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वीलॉग के आगाज में मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। ये ऑडियो आप सुनेंगे, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ने किस तरह के लोगों को मुसल्लत किया। जब लोग अवाम के वोटों के बगैर आ जाते हैं तो फिर वो अवाम को क्या समझते हैं। ये जरा चंद अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा है भाई। आप अंदाजा करें, ये मरियम औरंगजेब के अल्फाज हैं। एक दफा और आप सुने कि स्पीकर साहब यहां पे बात की गई कि जहाज क्यों खरीदा है भाई। यानी जिस तरीके से, जिस रऊनत के साथ और जिस तकब्बुर के साथ ये कहा गया कि खरीदा है भाई, यानी ये इसी तरह है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कहते थे, लेकिन यहां तो जिस्म भी अपना नहीं है। कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों की अमानत है। किसी के बाप का माल थोड़ी है कि खरीदा है भाई। होते कौन खरीदने वाले। नंबर एक तो बात यह है कि जाली हुकूमत बनाकर दी गई आपको। 1 रुपया भी खर्च करने का आपका इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाली हुकूमत के अंदर बैठकर बड़े तुम तराक से, बड़े तकब्बुर के साथ अकड़ कर वहां पे ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे खरीदा है भाई, जो होता है कर लो। ये वाला अंदाज है बात करने का। जब आप तस्मों के साथ लटके हुए हो ना, तो मुझे ये तो पता है कि बादूशाल हो जाते हैं, दांत आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों के साथ लटके हुए हैं। इन्होंने फौजी बूटों के जो तस्मे हैं वो दांतों के साथ पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज ने और उनकी सहेलियों ने। लेकिन अब मामला यह है कि दांतों में तस्मे हैं, दिमाग भी इनका शल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। ये वो तकब्बुर है जो मरियम नवाज से निकलकर सिरायत कर जाता है उसके आसपास मौजूद बाकी टिकटॉकर्स में। आप अल्फाज देखें ना, उसके अंदर आप तकब्बुर देखें और उसके अंदर आप ये देखें कि जो होता है कर दो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। ये वो वाला अंदाज है कि हाँ भाई लिया है जहाज, तो फिर क्या हो गया, अपने बाप के पैसों से लिया है और पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पाकिस्तानी कौम की अमानत है जिससे जहाज खरीदा है। 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज ले लिया। अब लोग सवाल भी ना करें। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनके पास इस किस्म का अय्याशी वाला जहाज नहीं है। जैसा अय्याशी वाला जहाज पाकिस्तान में एक गरीब और मकरूज सूबे की हुक्मरान ने अपने लिए ले लिया और एक के बाद एक भोंडा कानून बनाकर अवाम को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो बादशाहत है। ये जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, ये वही वाली ख्वाहिश दिखाई दे रही है। ये इस जुमले को आप सुने, इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताता हूं। जरा एक दफा और आप ये जुमला सुने, फिर एक खबर मैं आपको बताता हूं, उसको इसके साथ मिलाकर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा है भाई। ये जरा एक मरतबा फिर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा है भाई। हाँ खरीदा है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना कर लो। ये वो वाला अंदाज है। अब आप जरा ये देखें कि ये दूसरी खबर कितनी तकलीफ दे खबर है। लाहौर में एक बाप है, वो गुर्बत से बहुत तंग था। उसका बेटा फौत हो गया, जवान बेटा है। तो बाप के कंधों पे इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता कि उसका जवान बेटा चला जाए। यानी बेटे बाप को दफनाते हैं, बाप बेटों को नहीं दफनाते। यही रवायत है दुनिया की। लोग बूढ़े होते हैं फिर चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन कभी कभी बाप के कंधों पे बेटे का बोझ भी आ जाता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है ना, वही सब्र देने वाला है। तो एक बूढ़ा गरीब बाप था, उसके पास अपने बेटे को दफनाने के लिए ना कब्र के लिए पैसे थे, ना कफन के लिए पैसे थे। वो बगैर कफन के अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया कि दफना दो। फिर लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत बता रहा हूं, जहां पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं उनके पास सोने की कोई जगह नहीं तो वो वहां पे आगे सो जाएं। जहां हेल्थ कार्ड दिए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा लें, सरकार को पैसा देगी। कुछ अच्छे काम किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कुछ काम अच्छे नहीं किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने। आपके पास तनकीद की गुंजाइश रहती है, तनकीद हम करते भी रहे। लेकिन उसी शहर में ये हालात आपके सामने कि बाप के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे की लाश लेके वहां पे पहुंच गया। पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा करके
پھر اس کے بیٹے کو کفن دے کے اس کو وہاں دفنایا. اور اسی جگہ پہ مریم نواز کی سہیلی کھڑی ہو کر کیا کہہ رہی ہے؟ خریدا ہے بھائی، جو ہوتا ہے کر دو، لیں گے 11 ارب روپے کا ہم جہاز، جو ہوتا ہے کرو. اب پی ٹی آئی نے اس کے اوپر رولا ڈالا تھا کہ جناب آپ نے پچھلے بجٹ کے اندر پیسہ رکھ دیا تھا اور بڑا آپ نے آواز اٹھائی تھی اور بہت کہا تھا کہ جناب ہم ایئر ایمبولینس کی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو بجائے وہ پیسہ آپ وہاں پہ خرچتے وہ پیسہ آپ نے جہاز خرید لیا. اور اب آپ پائلٹوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائش گاہیں مہنگی مہنگی، ان کی اتنی بڑی بڑی سیلریز اور اتنی سہولیات، اور غیر ملکی پائلٹ چاہیے انہیں تاکہ ان کی جاسوسی نہ ہو سکے. پاکستانی پائلٹوں سے بھی نفرت ہے، پاکستانی بندہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ بتائے گا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. لہذا غیر ملکی پائلٹس، خود عیاشی والے جہاز اور غریب آدمی کے لیے کفن بھی نہیں ہے. اور کس تکبر کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. اور اسی ملک کے اندر جو اراکین اسمبلی ہیں، ممبران پارلیمنٹ، انہیں 75 ارب روپے جاری کیے گئے کہ 75 ارب روپے وہ خرچ کریں گے. لیکن کیسے خرچ ہوئے یہ پیسے اور کہاں خرچ ہوئے یہ پیسے اور کس مد میں خرچ ہوئے یہ پیسے، کابینہ ڈویژن کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف ہوا. یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے. میں پہلے دن سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو ڈائریکٹلی کوئی فنڈ نہیں دیے جانے چاہیے. یہ فنڈز اداروں کے ذریعے سے براہ راست پروجیکٹس کے اوپر لگنے چاہیے. ایم پی ایز ایم این ایز کو صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں افتتاح کے موقع کے اوپر، یا آپ ان سے سفارشات پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے. جب آپ ان کے لیے فنڈ مختص کر دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے اندر زیادہ کمیشن ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے. پھر فنڈز کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلتا. اب یہ 75 ارب روپے کے فنڈ ہیں پاکستانیوں کے، کہاں خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے. ریاض الحق صاحب نے اس پہ خبر بھی دی ہوئی ہے. آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ ہے، وہ ہر اخبار میں ہر ٹی وی پہ آپ کو چھپی ہوئی مل بھی جائے گی. آڈیٹر جنرل رپورٹ نے ممبران پارلیمنٹ کے لیے ثوابدیدی فنڈز میں بے قاعدگیوں پر سوالات اٹھا دیے. یہ پیسے کس مد میں خرچ ہوئے، کابینہ ڈویژن کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے. اب پنجاب کے اندر ناظرین انہوں نے جو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا گنڈا راج ایکٹ، یا آپ ماشاءاللہ بل اس کو کہیں، وہ لانے کی کوشش کی تھی. اب اس کو واپس لیتے ہوئے انہوں نے بہانہ بنایا کیونکہ اسپیکر نے اس کا نوٹس لے لیا تھا، اس لیے ہم نے واپس لے لیا. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں اسپیکر ملک احمد خان کو بھی ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں انہیں بھی جانتا ہوں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، ان کا بھائی کیا کرتا رہا ہے، کس قسم کے معاملات کے اندر یہ لوگ ملوث رہے ہیں. ساری دنیا ہی جانتی ہے، سب کو پتا ہے ان کا بھی. تو یہ جو اسپیکر صاحب ہیں، ان کا نام لے کر انہوں نے بل تو واپس لے لیا. لیکن اگر اسپیکر صاحب کی اتنی غیرت جاگتی ہے غلط بل کے اوپر، تو پھر وہ بتائیں نا کہ یہ جو بل پہلے آیا تھا پنجاب ڈیفامیشن لا 2024، جس میں آپ نے انتہائی بدترین صورتحال پیدا کر دی لوگوں کے لیے کہ وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال ہی نہیں کر سکتے، ذرا سا بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی تو ان کے سامنے ہی ہوا تھا نا. اور اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ پنجاب اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ، یہ بھی ایک آیا تھا تاکہ جو حکومت اپنی وہ تشہیری مہم چلاتی ہے، پیسہ ویسا خرچ کرتی ہے بہت زیادہ. مریم نواز کا آپ نے دیکھا ہے نا، ہر طرف فوٹو چپکا ہوا ہے. مریم نواز کے ابا کا بھی چپکا ہوا ہوتا تھا پہلے، اب ذرا ابا کا نہیں ہے، مریم نواز کا زیادہ چپک رہا ہے. ہر طرف فوٹو آپ کو نظر آ جاتا ہے، جہاں خالی جگہ ملتی ہے اپنا منہ وہاں چپکا دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جناب نوٹ کے اوپر بھی میاں صاحب کا منہ لگا دو. تو انہیں نا ہر جگہ اپنا منہ دیکھنے کی عادت ہے، انہیں شوق ہے، ان کو شیشہ دکھانا چاہیے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری اچھی اچھی تصویریں کھینچ کے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ لگا دو. تو وہ جو تشہیری مہم کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی حساب نہ مانگے، تو یہ بھی قانون آ گیا تھا. پھر ایک پنجاب ہائی سیکیورٹی زونز ایکٹ لایا گیا تھا تاکہ لوگ احتجاج نہ کر سکیں. جو لوگ پسے ہوئے طبقات ہیں، جو پریشان ہیں، وہ احتجاج نہ کر سکیں، وہ آئینی حق اپنا احتجاج کا استعمال نہ کر سکیں. میں ایک ٹاؤن کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں تو انگلینڈ میں بھی احتجاج نہیں ہوتا، ایسے سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. بھائی خدا کا نام ہے، انگلینڈ میں لوگوں کو پرامن پروٹیسٹ کی اجازت دی جاتی ہے. آپ ایک اپلیکیشن دیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کے لیے مختص ہے، جتنے لوگ آپ نے لانے. اگر آپ انگلینڈ میں 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ گورنمنٹ کو بتائیں آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سرٹن کنڈیشنز ہیں، آپ جائیں، آپ وہاں جا کے اپنا آزادی کے ساتھ پروگرام کریں.
کیا آج اپوزیشن کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے؟ بھئی یہ تو بکواس ہے نا کہ بھئی انگلینڈ میں اجازت کیوں نہیں ہے؟ بھئی پوری دنیا میں اجازت ہے. یہاں اتنے بڑے بڑے اجتماعات تو ہم نے کیے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی ہالز کے اندر کر لیتے ہیں، کبھی باہر کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو کہیں پہ کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کو سر بھی اٹھانے دیں. یہاں پہ تو لوگوں نے باقاعدہ اپروول لینے کے بعد فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیے ان ملکوں میں. سارے یورپ کے اندر ہوئے ہیں، امریکہ میں بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں. کیا پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں تو گولیاں مار دیتے ہیں. جو نکلتا ہے احتجاج کرنے، ایون اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے لوگ نکلے تو انہیں پاکستان میں گولیاں مار دی گئیں. اور قوم کو یہ دیتے ہیں چورن جھوٹ کا، فراڈ کا، کہ جناب پوری دنیا میں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں اجازت نہیں ملتی. ناظرین، مبارک بلوچ صاحبہ کو جو سزا دی گئی ہے، دیکھیں یہ خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. ایک دن ریاست کو معافی مانگنی پڑے گی، اور یہ مانگنی ہی پڑے گی، جو مرضی آپ کر لیں. آپ کو بلوچ نوجوانوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، پنجاب کے نوجوانوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں اور قبائلیوں سے تو خاص طور پہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. اور اب کشمیری بھی آپ کو معافی مانگنے پر مجبور اس لیے کریں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے. فرض کریں مطالبات مان بھی لیتے ہیں، کچھ چیزیں تھوڑی سی سیٹل بھی ہو جاتی ہیں، تو جو کشمیری نوجوانوں کے اور بچوں کے دلوں میں آپ نے نفرت پیدا کر دی ہے، وہ نفرت آپ کیسے نکالیں گے؟ وہ جو وہاں گھروں میں لاشیں چلی گئی ہیں، وہ لوگ واپس کیسے زندہ ہوں گے؟ جو آپ نے ان کے اوپر شر پسندی کا یا غداری کا یا دہشت گردی کا ٹیگ لگا دیا، وہ ٹیگ کیسے ختم ہوگا؟ یہ نفرت پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے، چیزوں کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے تو چلے جا رہے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اندھا دھند اپنی طاقت کے زوم میں کرتی چلی جا رہی، غلط کام کرتی چلی جا رہی. لیکن جب اس کو سمیٹنا پڑے گا تو آنے والوں کے لیے کتنی مشکل ہوگی، ان کو اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج ان کا بویا ہوا ایک ایک بیج کل ایک ایک تناور درخت بنے گا. تو کل اس فصل کو کون کاٹے گا؟ ان کی جڑوں کو کون اکھاڑے گا؟ اس میں بہت طاقت لگے گی. ان کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. آنے والوں کے لیے مشکلات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب مارم بلوچ صاحبہ کی جو سزا ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور ڈاکٹر مارم بلوچ اور صبغت اللہ صاحب کی جو سزا ہے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ فیصلہ ٹکنا وکنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں حقائق نہیں ہے نا. اب یہ کوئی دہشت گرد تھوڑی ہے یہ لوگ، ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں، ایک بنیادوں کے اوپر تو آپ کبھی سزا نہیں دے سکتے. پہلے آپ نے پکڑ کے ان کو اندر کر دیا وہ 3 MPO کے تحت، پھر اتنا عرصہ اس کے اندر رکھا، پھر آپ کو خیال آیا جناب یہ والا مقدمہ ڈال دیتے ہیں، مقدمہ ڈال کے ان کو اس کے اندر عمر قید کی سزا سنا دی. حد نہیں ہوگی ویسے؟ اسی طرح ایمان مداری کو بھی سزا سنا دی. تو ناظرین، ابھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان میں جگہ جگہ پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. وہ جو نوجوان شہید ہو گیا بلوچستان میں دشت کے علاقے میں، وہ تو ٹریول کر رہا تھا نا، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا بس. اس کے ساتھ اس کے بچے تھے، بیوی تھی، گولی مار کے قتل کر دیا. اس کے والد کا سٹیٹمنٹ آیا، اور بڑا تکلیف دہ سٹیٹمنٹ تھا. اس نے کہا جی میرا بچہ آخری ہونا چاہیے، میرے بچے کے بعد جو ہے وہ کوئی اور شہید نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. یا تو آپ بتائیں کہ وہ ہمارا ملک ہے یا نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز کی ایک لگاتار ناکامی ہے، وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے، اور دنیا کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر پاکستان میں آ جاؤ. جب تک آپ چند چیزیں نہیں کریں گے تو پاکستان میں سیاسی استحکام، یہ 2 نمبری جو سیاست کے اندر آپ کرتے ہیں یہ بند کریں. عدلیہ آزاد، یہ جو عدلیہ کو آپ نے کنٹرول کر لیا 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد، یہ بند کریں. نمبر 3، آپ میڈیا کو آزاد کریں، لوگوں کو آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. نمبر 4، امن و امان مکمل طور پہ پاکستان میں بحال ہونا چاہیے. سٹیبلٹی ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر، پھر جا کے پاکستان آگے بڑھے گا. جب تک آپ پاکستان کے اندر جمہوریت قائم نہیں کریں گے، جمہوری اقدار نہیں لے کر آئیں گے، پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں لے کر آئے گا. الٹا پاکستان سے لوگ سرمایہ لے کر باہر جا رہے ہیں. ناظرین، PIA جو ہے مکمل طور پہ بک گیا، ہینڈ اوور کر دیا گیا نئے مالکوں کے. اور جو نئے مالک ہیں اب یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، یعنی پرائیویٹ ایئر لائن PIA، یہ مکمل طور پہ بک گیا. اس کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی بن گیا ہے، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر انوار علی حیدر جو ہے انہیں اس کنسورشیم کا چیئرمین بنایا گیا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ کس نے خریدا ہے. یہاں پہ بھی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو لا کے بٹھا دیا گیا. اب دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، 3-4 گروپ ہیں، ان سب کے نام آ رہے تھے، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا چیئرمین بنے. چیئرمین کون بنا؟ ایک ریٹائر فوجی، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن اس کے پیچھے ہے.
तो इसीलिए तो ये इतना सस्ता मिला है, वरना ये कभी सस्ता मिलता भी ना। ओने पोने इन्होंने बेचा पीएए को, यानी 55 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा। इससे बहुत महंगे तो जहाज है, बल्कि इतनी इसकी आधी कीमत का तो स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, बेशुमार वहां पे जहाज हैं। और इसके जो रूट्स हैं आलमी सतह के ऊपर, जो इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है पीएए की, वो कितनी बड़ी है। तो ये ओने पोने बेच दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसे बेचा जैसे इकबाल ने कहा था कि कौमें फरोख्तन व चर्जा फरोख्तन, कि पूरी कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो इन्होंने कौम का पूरा एक इदारा बेच दिया और इतना सस्ता बेच दिया कि खरीदने वालों ने लाके उसके ऊपर एक रिटायर्ड जर्नैल भी अब बिठा दिया है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के डीजी ISPR ने, सांस रोक देंगे। इंडिया को कहा था कि अगर तुमने हमारा पानी रोका, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम